जातको न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके उभार भूता। मुझे पता है कि रानी माँ वाले बड़े पढ़े लिखे हैं, समझ गए होंगे, इसका अर्थ भी समझ गए होंगे, इसका मामला। अच्छा, जिन जिन लोगों ने समझा है जरा वो हाथ उठाए। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो चलिए हम समझा के जाएंगे। एक और मंत्र देते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्मा सुगमारूपे देवदत्तम जगत्पति असीना साधु अस्कासगंध गुणवेंत्र गिरिहिमेलगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भूनिष्ठम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है यार। अगर इसी एक मंत्र पे तकरीर की जाए कुरान और हदीस की रोशनी में तो मेरे लिए 2-3 रातें काफी हैं, लेकिन मैं सारी बातों को शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी है जिसका सीधा साधा तर्जुमा है। 2 आयतें पढ़ी है मैंने, आयत को टुकड़ा पढ़ा है। एक है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, शायद आपको 90% या 99% ये आयत याद होगी जी। इसका तर्जमा है कि मौला परवरदिगार ईश्वर मुझे सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला, यही तर्जमा है। अब सत्य मार्ग और सीधा रास्ता कौन सा है, कैसा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए, सबसे पहले मेरी आदत है अगर हमारे शायर साहब इजाजत दे तो 2 शेर पढ़ के अपनी बात को शुरू करता है। आवाज तो नहीं है आपके जैसी, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता, क्योंकि नबी की नात पढ़ने को किसका दिल नहीं चाहता, नबी की तारीफ करने को किसका दिल नहीं चाहता। अब मैं ये चाहता हूं कि आपकी सुनने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता। जरा अगर सुनने का दिल चाहता है ना तो मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना पेश कर दे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हजरात, मैंने जो अशार पढ़ना है ना तो वाकई में कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ना है और बड़ा लुत्फ आएगा आपको। मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बड़ा फेमस, बड़ा मशहूर हुआ हूँ। जो सुहेल भाई ने कहा था वो अशार जरूर पढ़ देना, हिंदू भाइयों की किताब से, पुस्तक से वो जरूर जुमला कह देना, तो मैं वो जुमले के साथ में बात को शुरू करूंगा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले मुस्तफ़ा की शान देखिए, नबी की शान देखिए, जिक्र उनका, कायनात उनकी, मालिक वो है, तो पहले बात उनकी होना चाहिए जी। बेशक बेशक। एक बार एडवांस में कह देंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें पता है दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ, हम आज 5 घंटा बोल ही के जाएंगे। उठेगा तो नहीं कोई, आप परेशान ना हो, ज्यादा नहीं, 1 घंटा जितना आप साथ देंगे। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमाए। कुरान हदीस की रोशनी में वाक़ये को जहन में रखिएगा, मैं बात बताता हूं। कभी दुश्मन की मुट्ठी में, दुश्मन अबू जहल था, मुट्ठी में लेके आया था। क्या लेके आया था? आपने उलमा से, खुतबा से, नक़बा से सुना होगा, इमाम से सुना होगा, मैं शेर के जरिए पहुंचा रहा हूं। कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रह कर बोल देता है। बेशक बेशक। तो आपको मालूम है जी, मुट्ठी में क्या लेकर आया था, तवज्जो दीजिए कि कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रह कर बोल देता है, कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रह कर बोल देता है, कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रह कर बोल देता है। मेरे सरकार कहते हैं, मेरे सरकार कहते हैं तो कंकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार कहते हैं तो अब बोल देता, अगर मेरे आका इजाजत दे दे तो कभी बोलता था। वो जो है लाया था मुट्ठी में लेकर के,
کہا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا میں بتاؤں یا مٹھی میں جو ہے وہ بتائے؟ تو مٹھی کان کی قریب لے کے گیا، کنکل بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی وہاں کنکر بول رہے ہیں اور رانی ماں والے مسلمان بول رہے ہیں۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب حسین پاک کی محفل میں بیٹھے نا تو ایک شعر ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ نہیں جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ نیزے پر حسین پاک کا سر بول دیتا، حسین پاک کا سر بول دیتا ہے۔ اشعار کافی ہیں، آخری شعر میں دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک بار پیشگی کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے کا، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا، کبوتر بول دیتا ہے۔ اشعار بہت سے ہیں، بات آگے بڑھتی رہے گی، اشعار آتے رہیں گے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، توجہ دے میری طرف تھوڑی دیر کے لیے، میں اسی بات سے شروع کرتا ہوں سہیل بھائی نے جہاں سے اشارہ کیا تھا۔ ہندو بھائیوں کے یہاں آپ نے بھاگوت اور رامائن بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا، سنا بھی ہوگا۔ ان کے یہاں ایک جملہ ہے، بار بار پڑھتے ہیں اس کو، بار بار کہتے ہیں۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ وہ کیسا جملہ ہے؟ وہ کیسی شعر ہے؟ وہ کیسا ورد ہے جسے بار بار کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، پنڈتوں کی زبان سے سنا ہوگا۔ آج چترویدی کو بلائے ہو، مجھ سے بھی سن لو، اس کا ارتھ بھی سن لو۔ شعر کیا ہے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ جانتے ہو کیا ہے؟ بڑا پوتر شعر پڑھتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کیا؟ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ نہ تھا سکل سمپدا تمہاری، بیٹھتے نا بار بار اسی کو دہراتے، ہر دو جملے کے بعد اسے کہتے ہیں، ہر تین جملے کے بعد اسے کہتے ہیں، ہر دو بات کے بعد کہتے ہیں، ہر دو شعر کے بعد کہتے ہیں، ہر دو ایک بات کے بعد کہتے ہیں، ہر ایک سینٹنس کے بعد میں کہتے ہیں، ہر ایک اسٹاپ کے بعد میں کہتے ہیں کیا؟ ناتھ سکل سمپدا تمہاری، ارے میں سیوا کا سمیت ستناری۔ مولانا صاحب اسٹیج نبی کا ہے، بات نبی کی ہونا چاہیے، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کا ارتھ جان لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ناتھ سکل سمپدا تمہاری، میں سیوک سمیت ستناری۔ آخر اس کا جو ہے ارتھ آپ نے جانا کہ نہیں جانا؟ اس کا جو ہے اس کی پریبھاشا جانا کہ نہیں جانا؟ جاننا چاہتے ہیں؟ بتا دیں، اگر ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی سن لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ناتھ سکل سمپدا تمہاری، اس کا ارتھ کیا ہے؟ میں نے ایک پنڈت صاحب کا دامن تھام لیا، میں نے کہا پنڈت جی
ذرا آپ ٹھہر جائیے، میرے کو ایک بات بتا دیجیے، میرے کو ایک مسئلہ بتا دیجیے، میرے کو ایک ترجمہ بتا دیجیے، میرے کو ایک شعر کی پریبھاشا بتا دیجیے۔ پنڈت جی اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، بولے مولانا تو مولانا ہے، تجھے کیا بتانے کو پڑی ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میرے کو قرآن نہیں آتا، میرے کو بخاری نہیں آتی، میرے کو ترمذی نہیں آتی، میرے کو بیضاوی نہیں آتی، میرے کو مسلم نہیں آتی ہے، اے مولانا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پنڈت جی پریشان نہ ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم پوچھیں گے اگر تو آپ کی دھرم سے، آپ کی پستک سے، آپ کی کتاب سے، آپ کی بھاگوت سے، آپ کی کتھا سے بات پوچھیں گے۔ پنڈت جی نیچے سے اوپر دیکھا، بولے مولانا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب تمہارے یہاں رامائن بیٹھتی ہے، تمہارے یہاں بھاگوت بیٹھتی ہے، کتھا واچک آتے ہیں، جب شعر پڑھتے ہیں، ہر دو شعر کے بعد ایک شعر پڑھتے ہیں، میرے ذہن میں وہ بات گونج رہی ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے، آخر اس کا ارتھ کیا ہے، آخر اس کا لب لباب کیا ہے، آخر اس کا نچوڑ کیا ہے، آخر اس کی پریبھاشا کیا ہے؟ پنڈت جی بتا دیجئے۔ اوپر سے نیچے دیکھا، مولانا تو کیا جاننا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، تقریر یوٹیوب پہ سنتے ہیں نا تو اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کہا پنڈت جی ذرا ٹھہر جائیے، آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی بات نہیں پوچھوں گا، اگر قرآن پوچھنا ہوگا تو اپنے امام کا دامن پکڑوں گا، اگر قرآن پوچھنا ہوگا تو میں حدیث کا دامن تھاموں گا، اگر قرآن پوچھنا ہوگا تو مفتی کا دامن تھاموں گا۔ میں تم سے تمہارے دھرم کی بات پوچھتا ہوں، آخر اس کی پریبھاشا بتا دو۔ میرے کو معلوم تھا لیکن میں پوچھنا چاہتا تھا۔ پنڈت جی نے کہا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے صرف یہی کہا تھا، بڑے اچھے انداز میں پڑھا تھا، میں نے پڑھا تھا، یہی کہا تھا اے پنڈت جی ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کا ارتھ بتا دیجئے، اس کا معاملہ بتا دیجئے، اس کا لب لباب بتا دیجئے، اس کی پریبھاشا بتا دیجئے، اس کا جو ہے معاملہ سمجھا دیجئے۔ پنڈت جی نے کہا بولو نا۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ناتھ سکل سمپدا تمہاری، میں سیوک سمیت ستناری۔ اس کا ارتھ آج مجھ سے سن لو، اس کی پریبھاشا آج مجھ سے جان لو۔ پنڈت جی سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ نا۔ بولے مولانا تو بڑا ضدی ہے، ماننے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کی پریبھاشا مجھے بتاؤ۔ پنڈت جی نے کہا سنو، ناتھ سکل سمپدا تمہاری، ایک بھکتی کرنے والا، ایک پوجا کرنے والا، ایک وندنا کرنے والا، ایک عبادت کرنے والا اپنے ایشور سے کہتا ہے اے میرے ایشور، اے میرے مالک، یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، توجہ دینا، یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو ستارے ہیں، اے میرے مالک یہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے سب تیرا ہے اور تیرے لیے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، پنڈت جی نے مجھے سمجھا دیا، ناتھ سکل سمپدا تمہاری، یہ جو زمین و آسمان کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، پیڑ پودے موجود ہیں، چرند و پرند موجود ہیں، جانور موجود ہیں، یہ سب تیرا ہے اور تیرے لیے ہے۔ اور کہا میں سیوک سمیت ستناری، میں بھی تیرا، میرے گھر کی بال بچے اور میں بھی تیری۔ پنڈت جی نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں ہے، صاف بھاشا میں سمجھا دیجئے۔ پنڈت جی نے کہا معاملہ یہ جو زمین ہے، زمین کا مالک وہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ زمین کا مالک وہ ہے، چاند ہے، چاند کا مالک وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، آبشار کا مالک وہ ہے، ترنم کا مالک وہ ہے، تبسم کا مالک وہ ہے، جنات کا مالک وہ ہے، بحر کا مالک وہ ہے، دریا کا مالک وہ ہے، سمندر کا مالک وہ ہے، انسان کا مالک وہ ہے، چاند سورج کا مالک وہ ہے۔ مطلب یہ ہے ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے۔ میں نے کہا پنڈت جی بس اتنا ہی سننا چاہتا تھا۔ میں نے امام صاحب کو پکڑا، میں نے کہا ان کے دھرم کے اندر، پر ہمارے ہندو بھائیوں کے دھرم کے اندر یہی آیا ہے، ساری کائنات
کائنات کا مالک وہی ایشور ہے، وہی مالک ہے جو ایک ہے، تنہا ہے۔ اے مولانا صاحب آپ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، قرآن اٹھا لے قرآن۔ جب میں نے قرآن اٹھایا تو قرآن میں فرمایا گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہے کہ نہیں اللہ مالک؟ ابھی آپ نے ان کی پستک سے، ہندو بھائیوں کی کتابوں سے پتہ چلا کہ وہی مالک ہے۔ ابھی کون مالک ہے پتہ نہیں چلا، ابھی مالک کون ہے پتہ نہیں چلا۔ آپ کہیں گے آپ چترویدی ہیں نا، پہلے کہو تو قرآن سے بتائیں یا ان کی کتاب سے بتائیں؟ میں ان کی کتاب پڑھتا ہوں، اتھروید ہے، پستک کا نام اتھروید ہے۔ اتھروید کو جب میں نے منتر ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر لو، یاد کرنے والے یاد کر لو۔ میں نے منتر پڑھا یکو جگدیشورا، یکو جگت گرو، اوتار شکتیشورو سرودا سمبانا۔ یہ اتھروید کا منتر ہے، یکو جگدیشورا۔ ابھی بات آپ کو پتا چل گئی کہ کوئی تو ہے سنسار کو بنانے والا، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ کتنے ہیں اور کون ہے، کتنے ہیں اور کون ہے۔ اتھروید اٹھاؤ، اتھروید پستک کا نام اتھروید، کتاب کا نام اتھروید۔ اتھروید میں آیا یکو جگدیشورا۔ یکو مانے ہوتا ہے ایک، سبحان اللہ۔ یکو مانے ساری کائنات کو چلانے والا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، کوئی تو ہے زمین کو چلانے والا، کوئی تو ہے آسمان کو بنانے والا، کوئی تو ہے سورج کو چلانے والا، کوئی تو ہے ہوا کو چلانے والا، کوئی تو ہے پانی کو برسانے والا۔ اب کوئی نہیں بلکہ یکو، اب کوئی نہیں بلکہ یکو ایک ہے۔ کتنے ہیں؟ ان کی کتاب ہے، ہندو بھائیوں کی کتاب ہے، ان کی پستک ہے، ان کا منتر ہے، انہی کی بات ہے۔ ایک ہے جو سارے سنسار کو چلانے والا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ان کی کتاب سے بتا دیا تو قرآن سے کب بتاؤ گے؟ اگر کہو تو بتا دیں۔ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ پورے سنسار کو، پوری برہمانڈ کو، پوری دنیا کو کوئی تو چلانے والا ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ پانی برسانا خدا کی قدرت میں ہے، ہوا کو چلانا خدا کی قدرت میں ہے، زمین سے غلہ اگانا خدا کی قدرت میں ہے۔ یعنی پوری کائنات میں اگر قبضہ ہے تو خدا کا ہے، اور خدا ہے کون اور کتنے ہیں تو ان کی کتاب سے پتہ چلا یکو 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 جگدیشور ایک ہی ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ اب آؤ قرآن کا حوالہ لیتے ہیں۔ اب میں نے کہا قرآن اب تو ہی بتا دے تیرے اندر کتنے معبود ہیں، تیرے اندر کتنے خدا ہیں، کس کی پوجا کی جائے، کس کی بندگی کی جائے، کون ہے جو زمین کو چلانے والا ہے، کتنے ہیں جو زمین کو چلانے والے ہیں، کتنے ہیں جو کائنات کو چلانے والے ہیں، کتنے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ذرا ہوش کی دوا کر، ذرا ہوش کی پی لے، پہلے قرآن پڑھ کے تو دے۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے کہا
कहा समझ में नहीं आया, अलिफ लाम मीम पढ़ा समझ में नहीं आया, सयाकुन पढ़ा समझ में नहीं आया। मैंने कहा कुरान मेरे पास समझ में नहीं आ रही है, तो कुरान ने कहा जरा और आगे बढ़ जा। मैं 29वां पढ़ा समझ में नहीं आ रहा था, कुरान ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ जा। जब मैं 30वें पारे पे पहुंचा, जब 30वें पारे पे पहुंचा सूरह इखलास पढ़ा, मामला हल हो गया। कुरान ने कह दिया ए महबूब आप फरमा दो कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह। अथर्ववेद बोली यको जगदीश्वरा, एक ही है जो कायनात को चलाने वाला, और कुरान बोल रही है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही अल्लाह। बात दोनों की मैच कर रही है, मैच है कि नहीं है भाई? इसमें कोई झगड़ा की बात ही नहीं, कोई फसाद की बात नहीं है, कोई इसमें फसाद की बात नहीं। तुम्हारी किताब, हमारी किताब, हमारी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक सब एक बता रही है यको जगदीश्वरा, कुरान कह रही है कुल हु अल्लाहु अहद। अब झगड़ा किस बात का? एक ईश्वर की इबादत कर लो, कसम खुदा की सीरत ठोक के कहता हो, अगर यको जगदीश्वरा को तुमने मान लिया, कुल हु अल्लाह को तुमने मान लिया, एक अल्लाह की इबादत तुमने कर ली, एक अल्लाह को तुमने राजी कर लिया, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे मान के तो देखो, अब तुम्हें मानना ही नहीं है। बहुत से लोग हैं ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया जुआ हराम। बड़ा अफसोस होता है जब इस गांव में पहुंचा तो देख रहा था, नजर पड़ी, दे दनादन चल है, हैरत की बात है। मैं कुरान को तुम्हें मानना कि नहीं मानना? और हुसैन की महफिल में बैठे रहो, मैं थोड़ा सा जिक्र उधर भी कर दें। हुसैन ने जिस दीन को बचाया है वो कुरान और शरीयत है। और कुरान और हुसैन का नाम तुम लेते हो, हुसैन के नाम के गीत गाते हो, सुन लो हुसैन पाक ने उसने कुरान को बचाया है, जो कुरान नबी पर नाज़िल हुआ, जिस कुरान में सच्चाई का प्रतीक बताया गया है, सच्चाई का रास्ता दिखाया गया है, जुआ से रोका गया है, शराब से रोका गया है, उसी कुरान को बचाने के लिए, उसी शरीयत को बचाने के लिए, उसी धर्म को बचाने के लिए, उसी मजहब को बचाने के लिए हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने सर को कलम करा दिया, लेकिन कुरान पे याद रख लेना मेरे भाई, तुम हुसैन के नाम लेने वाले सच्चे नहीं बनोगे जब तक तुम उनके फॉलोवर नहीं बनोगे, जब तक तुम उनके नक्शे कदम से नहीं चलोगे। हुसैन ने कुरान को बचाया क्योंकि कुरान में सच्चाई का रास्ता है। तो अब ये तो पता चल गया कि ईश्वर एक है। अच्छा ये तो पता चल गया कि एक है, और वो कैसा है, वो दिखता कैसे, ये भी बता दो है ना। उसकी प्रतिमा कैसी है, उसकी सूरत कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका चाल कैसा है, उसका चलन कैसा है, बता देना। हाँ, पहले कुरान पढ़े या फिर पहले रामायण पढ़े? याद करने वाले याद करो, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करो। रामचरितमानस खंड नंबर 117। तुलसीदास ने कहा, अपने भक्तों से कहा, बड़ी प्यारी बात बताई थी। ईश्वर का जो है रूप बताया था, किस कैसा होता है, वो किस अंदाज से होता है, और उसका आकार कैसा होता है। सुनना चाहते हैं आप? रामचरितमानस है किताब, तुलसीदास ने कहा था, आपने सुना होगा पंडितों से भी, आपने सुना होगा तमाम के तमाम ज्ञानी लोगों से, आज मुझसे सुनो। वो कहते हैं सुनो, जब उनसे पूछा गया बताओ ईश्वर कैसा होना चाहिए, किसके सामने झुकना चाहिए, तो तुलसीदास ने क्या खूब कहा था, अपने मानने वालों को कहा था, ए लोगों सुनो, क्या कहा था जानते हो? ईश्वर की जब जात के बारे में पूछा गया तो तुलसी ने कहा, रामचरितमानस से खंड नंबर 117 है, खोल के देख लेना। या किताबों में आगे पीछे भी हो जाता है ना बात, जब छपती है तो आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लेना, और ये शेर को सर्च करके देख लेना। तुलसी ने क्या कहा था, क्या खुदा की शान के बारे में क्या कहा था, ईश्वर के बारे में क्या कहा था। पूछने वाले ने पूछा वो कैसा दिखता है, तो तुलसी ने मामला ही हल कर दिया। क्या क्या कहा था कि पद पे चले,
پد 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 کہتے ہیں اور چلے تو سمجھتے نا. پد بن چلے سنے بن کانا. ایشور بھائی ہے, مالک بھائی ہے, جو بتا شہر کا چلنے والا. بولو سمجھ رہے نا بات. سنئی بن کانا, جو بغیر کان کے سنتا. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نہیں بول رہی, ابھی حدیث نہیں بول رہی. مسلم ترمذی بیضاوی مسلم ابن ماجہ ابو داؤد نہیں بولی, ابھی تو رامچرت مانس بولی. کیا بولی؟ پد بن چلے سنئی بن کانا. ارے کر بن کرم کرے ودھنانا. ودھنانا کہتے سنسار کو بنانے والے کو, جو پوری کائنات کو برہمانڈ کو بنایا. تو کہا سنو, مجھ سے پوچھتے ہو نا ایشور کیسا ہونا چاہیے, تو سن لو میں نشانی دیتا ہوں. ایشور وہی ہوگا جو بغیر پیر کے چلنے والا ہو, بغیر کان کے سننے والا ہو, بغیر ہاتھ کے پکڑنے والا ہو. پد بن چلے سنئی بن کانا. ارے کر بن کرم کرے ودھنانا. ارے بن بانی باقا تھا بڑا جوگی. چل بن پہلے سے نگانا بن دیکھا. گری گرال بن بازا سے سمجھا دے. کچھ تو سمجھ گئے ہیں, مسکرا رہے ہیں کچھ تو. اتنی سلیس اردو بول رہا ہوں تب بھی اگر میں ٹھوس سنسکرت بولوں نا تو لوگوں کے سر سے اوپر نکلتی ہے. کہتے ہیں سنو, ایشور وہ ہوگا جو بغیر دل کے چلنے والا ہو, بغیر کان کے سننے والا ہو, بغیر آنکھ کے دیکھنے والا ہو, بغیر زبان کے بولنے والا. بول بغیر قرآن کے بولنے والا, بغیر ہاتھ کے پکڑنے والا. میرے سمجھ میں آ گیا. میں نے سارے معبودوں کو دیکھ لیا, عیسائیوں کو دیکھ لیا, یہودیوں کو دیکھ لیا, نصرانیوں کو دیکھ لیا, مجوسیوں کو دیکھ لیا, بودھیوں کو دیکھ لیا. اب میں نے کہا مولانا صاحب آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, ذرا اس کا آکار بتا دیجیے, اس کا رنگ بتا دیجیے, اس کا چہرہ بتا دیجیے. تو مولانا نے کہا خاموش ہو جاؤ. جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ چلتا تو ضرور ہے مگر پیر نہیں رکھتا, وہ بولتا تو ضرور ہے مگر زبان نہیں رکھتا, وہ دیکھتا تو ضرور ہے مگر آنکھ نہیں رکھتا. اب سمجھ میں آ گیا, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی خدا ہے, وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. پد بن چلئی سنئی بن کانا. کر بن کرم کرئی ودھنانا. سکل رسم ہوگی. ارے بن بانی باقا سب ہوگی. سمر بل سے نین 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 بن دیکھا. بن وہ خدا کی ذات ہے جو آپ نے سنا ہوگا بڑے نین مٹکا کرتے ہیں, لیکن یہ نین کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر تو کہو تو میں واضح کر دوں بات پہ. اب جب نین کی بات چلی ہے تو نین ہی سے کہہ دے, بات کر دے نا. اچھا بھی یہ پہلی بات مکمل کر لیتے ہیں, بہت لمبی چوڑی بات ہے, میں شارٹ کر کے کر رہا ہوں. آپ کو پتا چل گیا کوئی تو سنسار کو بنانے والا چلانے والا کوئی تو ہے کسی کے بس میں جو پانی برسا لے.
کوئی نہیں ہے، کسی کا بس نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو اسی کا چلے گا۔ اور جو ہے وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے کہتے یکم دم دتیہ دینا ناستے ناستے کنچن۔ یہ ہندو بھائیوں کی کتاب بڑا مہتوپورن منتر ہے، آپ کبھی پوچھئے گا یکم دم دتیہ دینا ناستے ناستے کنچن، صاف صاف لکھا ہوا ہے ایک ہی ہے پربھو، ایک ہی ہے جگت کو پالنے والا، بنانے والا، چلانے والا، دتیہ دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ وہ چاہے سری لنکا لے لو، چاہے نیپال لے لو، چاہے ہندوستان لے لو، چاہے کہیں بھی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ دنیا کے، ساری دنیا کو بنانے والا، چلانے والا۔ اگر ایک نہ ہوتا تو جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج جلسہ ہو رہا تھا رانی ماں والے میں، سہیل بھائی نے میرے کو بلایا تھا تو دوسرا ایک کہتا نا آج مولانا کو بولنے نہیں دینا، دوسرا کہتا نہیں بلوا لو یار اچھا بولتا ہے، ایک کہتا نہیں بارش برسا دو موسم بارش کا ہے، دوسرا کہتا نہیں آج اور رک جاؤ اتنے دن رکے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کائنات کو چلانے والے 2 یا 3 یا 4 یا 5 نہیں ہے، کتنے ہیں؟ یہ بات اور ہے کہ اس کے عیس دودھ الگ ہے، اس کے سندیش کا الگ الگ ہے، اس کے پیغمبر الگ الگ ہیں، الگ الگ ہے، اس کے فرشتے جو مقرر کیا رب نے وہ الگ الگ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، لیکن کائنات کو بنانے والا، سورج کائنات کو بنانے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا، روح ڈالنے والا، روح لینے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، سب کا مالک۔ سکھ بھی کہہ رہا، یہودی بھی کہہ رہا، نصرانی بھی کہہ رہا، ہندو بھائی بھی